بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ربنا ہمارے رب ربنا اے ہمارے رب وابعث اور تو بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول. ربنا وابعث فیہم رسولا اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو کو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتک تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے ان کو کتاب والحکمت اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو اِنَّكَ بے شک تو انت العزیز تو ہی نہایت غالب ہے الحکیم خوب حکمت والا. اِنَّكَ انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے اور یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کے بعد جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے تھے, اولاد میں سے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا. آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں لوگوں کو امام بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کیا. آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے, ان کی ذریت سے بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے. جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے. یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر اس لڑی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم نے پیغمبروں کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی اور پیغمبروں کو شہید بھی کیا اور اللہ کے سچے دین کی جگہ پر اپنا من پسند بنایا ہوا دین اختیار کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل سے نبوت کو
महफूज फरमा दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने नबूवत को जारी किया। आप इस लड़ी में पहले और आखिरी पैगंबर हैं, बल्कि आप पैगंबरों का खातिमा है और आखिरी पैगंबर है, खातमुन नबिय्यीन है और सबसे अफजल पैगंबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के घर बैतुल्लाह को बनाया, जैसा कि आपने कल पढ़ा था, तो इस मुबारक मौका पर अल्लाह के घरों को बनाना ये बहुत ही बरकत वाला मौका होता है, दुआ की कबूलियत वाला मौका होता है। अमूमन जब इंसान कोई अच्छी बेहतरीन नेकी करता है तो नेकी के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। नमाज इंसान पढ़ता है तो आपका फरमान है कि नमाज के बाद इंसान दुआ करे, यह कबूलियत का वक्त है। तशहुद भी नमाज का आखिर है, तो तशहुद में भी आपने फरमाया कि ज्यादा दुआएं करो। तशहुद के अंदर जो दुआएं करना चाहते हो तशहुद में दुआएं करो। और फिर तशहुद के बाद भी बहुत सारे अज़कार और दुआएं आपने सिखाई हैं, वो इंसान को पढ़नी चाहिए। ये कबूलियत का वक्त है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कबूलियत के वक्त में दुआ फरमाई कि या इलाहुल आलमीन, इन मक्का वालों में एक रसूल भेज, एक पैगंबर को मबूस फरमा, जो पैगंबर इन्हीं में से हो और इनको तेरी किताब पढ़कर सुनाए, इनको पाक और साफ करे, किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। तो जितनी बातें, जितने जुमले इस दुआ की हैं, अल्लाह ताला ने एक एक जुमले को कबूल फरमा लिया। जब उन्होंने दुआ की उसी वक्त उनकी दुआ कबूल हो गई, लेकिन इस कबूलियत का इजहार को कमो बेश 3000 साल के बाद हुआ। यानी दुआ जब की तो कबूल हो गई, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के तकरीबन 3000 साल बाद दुनिया में अल्लाह उनको पैदा फरमाते हैं और फिर मबूस फरमाते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि कभी इंसान की दुआ की जो कबूलियत है उसके जाहिर होने का वक्त देर में होता है। अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है जब इंसान दुआ करता है, दुआ के लिए कोई रुकावट ना हो, जो इंसान खुद रुकावटें बना लेता है। अगर कोई दुआ की कबूलियत में हमारी तरफ से पैदा की हुई कोई रुकावट नहीं है तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है, लेकिन उस दुआ के जाहिर होने का वक्त बसा औकात सालों बाद होता है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कई हजार साल के बाद उसका ज़ुहूर हुआ और कबूलियत लोगों को नजर आई। तो दुआ फरमाते हैं रब्बाना, ऐ हमारे रब। ये दुआओं से पहले पैगंबरों का खास तौर पर अंदाज है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी ये अंदाज बहुत ज्यादा है। रब्बाना, ऐ हमारे रब। और रब का माना आप जानते हैं, पैदा करने वाला, पालने वाला, परवरिश करने वाला और इंसान को रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला, बादशाह इंसान का। ये सारे मानी रब्बाना के अंदर आ जाते हैं। तो वह इंसान अल्लाह से अपने ताल्लुक को पहले जोड़ता है, कहते हैं अल्लाह तू मेरा रब है, तूने मुझे पैदा किया है, सब को तू ही देता है, जो कुछ अब तक दिया है वो भी तूने दिया है, तू ही बादशाह है और तुझे को मैं पुकारता हूँ और तुझी से मैं दुआ करता हूँ। ये दुआ जो मैं करने वाला हूँ ये भी तुझी से करता हूँ। तो ये दुआ की कबूलियत में अल्लाह ताला की हम्दो सना करना, अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र करना, ये दुआ की कबूलियत को और ज्यादा बढ़ा देता है। रब्बाना, ऐ मेरे रब। और अगर हमें अल्लाह ताला के ज्यादा नाम और सिफतें जो अरबी में है, कुरान पाक में है, वैसे तो आसान है, अल गफूर, अर रहीम, अर रज़्ज़ाक, ये नाम अल्लाह ताला के, अल्लाह की सिफात हमें याद होनी चाहिए। लेकिन अगर बिलफर्ज इंसान को ये नाम और सिफात नहीं आती जब तक, तो इंसान अपनी जुबान में भी यानी इस तरह के कलिमात कह सकता है कि अल्लाह तू मुझे पैदा करने वाला है, तू पालने वाला है, सब कुछ तू देने वाला है। इस तरह के अल्फाज कहने के बाद जब इंसान दुआ करता है तो दुआ अल्लाह ताला उसकी कबूल फरमा लेता है। रब्बाना वबअस, ऐ हमारे रब, वबअस तू भेज, मबूस फरमा, फीहिम इनमें, इनसे मुराद यानी अरब के लोग, मक्का के लोग, इर्द गिर्द के रहने वाले लोग, आप इनमें भेजे रसूलन, एक रसूल, एक पैगंबर भेजना,
منہم انہی میں سے، وہ پیغمبر انہی کی نسل میں سے ہو، انہی میں سے ہو، اسی قوم میں اس کے آباء و اجداد ہو. اور پیغمبر جتنے بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف پیغمبر کو بھیجتا ہے اسی قوم کا وہ فرد ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس پیغمبر سے ایک تو واقف ہوتے ہیں، اس کی سیرت کو جانتے ہیں. اور ہر انسان، اگر کوئی جھوٹا انسان دعوت اپنا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے کردار کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں پیغمبر نہیں ہو سکتا. جس طرح کے ہمارے ان علاقوں میں ہندوستان کے اندر مرزا احمد قادیانی جو تھا اس نے دعویٰ کیا، اس کی سیرت اور کردار اگر انسان پڑھ لیتا ہے اسی سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح کا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک تو پیغمبروں کو قوموں میں سے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیرت کا علم ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ جو انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط نہیں کرتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ غلط بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے بارے میں غلط بات کیسے کہہ سکتا ہے. اور پھر اس کی باتیں سمجھنے کا لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، لوگ اس کی باتوں کو زبان ایک ہوتی ہے سمجھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انہی میں سے بھیجا. آپ انہی کے فرد تھے لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین آپ انسان تھے، نہ صرف اس قوم کے بلکہ پوری انسانیت میں آپ سب سے اعلیٰ اور افضل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو سمجھ آ گئی، جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، عرب تھے، آپ کی زبان کو جانتے تھے، تو پھر ان عربوں نے ساری دنیا کو اللہ کا دین سمجھا دیا اور پوری دنیا تک اللہ کا دین پہنچا دیا. تو دعا یہ تھی کہ الہ العالمین انہی میں سے رسول بھیجنا، کہیں اور سے نہیں کہ رسول اور جگہ سے آئے، بلکہ انہی کی نسل سے ایک رسول بھیجنا. اور رسول کیا کرے گا؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے گا ان پر تیری آیتیں. سب سے پہلے قرآن پاک سکھائے گا. مسلمان کا نصاب تعلیم سب سے پہلی چیز قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں سب سے پہلی چیز سیکھنے والی اس کی تلاوت کو سیکھنا ہے. انسان اس کی تلاوت کو سیکھے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا تلفظ کیسے ہے، تو اچھے سے اچھے طریقے سے اور اپنی استطاعت کے مطابق خوبصورت آواز میں اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا. تو یہ پیغمبر ان پر تیری آیات پڑھے تاکہ لوگ بھی سیکھ لیں، تیرے احکامات ان پر پڑھے، تیری آیات کو ان پر پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پڑھنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ لوگوں کو قرآن پڑھا دو اور نبی کریم علیہ السلام تلاوت کرتے لوگوں کو سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ بے شک لوگ عربی جاننے والے تھے، قرآن پاک میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے سمجھانے کے بعد وہ سمجھ آ نہیں سکتی تھی. قرآن پاک میں اتنی باتیں، نماز پڑھو یا نماز کی کوئی چیز اس کے اندر رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور قیام ہوتا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. باقی کتنی نمازیں ہیں، کب پڑھنی ہے، ان کی ترتیب کیا ہے، پہلے رکوع ہوگا یا پہلے سجدہ ہوگا، پہلے قیام ہوگا یا پہلے اس میں بیٹھنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے سکھائی ہیں. تو قرآن پاک کے نزول کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، لوگوں کو قرآن پاک آپ نے پڑھایا بھی ہے اور قرآن پاک آپ کو سکھایا بھی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان قرآن پاک خود بخود سمجھ سکتا ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ موجود تھے تو آپ خود صحابہ کو سکھا دیتے. صحابہ کہتے قرآن پاک میں کہ ظلم کا کیا معنی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا ظلم کا معنی شرک ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روزے کی ابتدا کرو اور پھر روزہ کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. کئی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی کہ دھاگوں سے کیا مراد ہے. پھر آپ نے سمجھایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد رات سے صبح کا فجر کا طلوع ہونا ہے. تو صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے ان کو بھی آپ کے سمجھانے کے بغیر نہیں سمجھاتی تھی، وہ آپ کو پوچھتے تھے، قرآن پاک آپ ان کو سکھاتے تھے. تو آج کوئی انسان کہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن خود ہی سمجھ لیں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے. اور اصل میں یہ لوگ اس لیے ایسا بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح سمجھنے میں حدیث وہ اس کا دائرہ ہے. جب انسان حدیث کے مطابق جس طرح آپ نے سمجھایا قرآن سمجھے گا،
تو پھر انسان آزاد نہیں ہوگا. حدیث کے مطابق اس کو سمجھنا پڑے گا کہ نماز ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, کیسے پڑھنی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آزادی ہو, کوئی عید ہمارے سامنے آئے, ہم اپنی آزادی سے اس کا معنی کریں, اپنی آزادی سے اس کا مفہوم بیان کریں, تاکہ ہماری جان جو ہے نا, یہ جو دین کے اندر عبادات ہیں, دین کے اندر مسائل ہیں, ان میں ہم آزاد ہو جائیں, جو ہمارے دل میں آئے تفسیر کرے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ پیغمبر, دعا کی کہ وہ پیغمبر ایتیں بھی پڑھے گا اور ان کو کتاب خود سکھائے گا, پھر ان کو سمجھائے گی, اور کتاب کے ساتھ حکمت بھی سکھائے گا. اور یہ حکمت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر, حدیث جو ہے وہ حکمت ہے, دانائی ہے, دانائی کی باتیں قرآن پاک بھی سکھائے گا. اس کے علاوہ دیگر دانائی کی باتیں اور حکمت کی باتیں جو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہوں گے وہ بھی سکھائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرے گا اور انہیں پاک کرے گا. ایک سکھانا ہوتا ہے, بے نماز کا یہ طریقہ ہے, اور پھر ایک نماز کا عادی بنانا, اور نماز میں یہ چیزیں سکھانا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں, دھیان کہاں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. یہ تزکیہ ہے. صحابہ اکرام اور اپنی امت کو آپ قرآن سکھائیں گے بھی, اور پھر ان کی تربیت کریں گے, ان کو پاک اور صاف کریں گے, اور ان چیزوں سے بھی ان کو ہٹائیں گے جو انسان کی ناپاکی کا سبب بنتا ہے. کھانے پینے میں شراب ہے, اسی طرح اور جو چیزیں ہیں, جوا اس کے اندر آتا ہے, ان سے پاک کرے گا. اور جو برے عقائد ہیں, پیغمبر انہیں قرآن بتائے گا, سکھائے گا, اور بتائے گا کہ یہ شرک, یہ نجس چیز ہے, پلید چیز ہے, جھوٹ بولنا یہ نجس چیز ہے, اس طرح ان کو پاک بھی کرے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اے الہ العالمین تو نہایت غالب ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میری دعا کو قبول فرما کر اسی طرح فرما دے جس طرح میں نے دعا کی ہے. ان عربوں کے اندر ایک رسول بھیج دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ, بے شک تو بڑا غالب ہے, الحکیم, خوب حکمت والا ہے, اپنے ہر کام میں, اپنے فیصلے میں حکمت والا ہے. تو آخر میں کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ, اللہ تو غالب ہے. اس طرح کی باتیں بھی دعا میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں, مجھے تو نظر نہیں آتا کہ میں اتنا بڑا کام کر سکوں, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں الہ العالمین تو کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں حج پہ جاؤں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن تو کر سکتا ہے. اللہ میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں, میرے پاس تو وسائل نہیں ہے, لیکن اللہ میں اپنے وسائل کی بات تو کر نہیں رہا, میں تو تم سے مانگ رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں بھی انسان کو بے شک اپنی زبان کے اندر انسان کرے. جس طرح ایک بیٹا وہ اپنے باپ سے, اولاد اپنے باپ سے, ایک چھوٹا بڑے سے وہ چمٹ کر دعائیں کرتا ہے, مانگتا ہے, اس طرح دعا کا انداز ہوگا تو دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے, جلد قبول فرما لیتے.